Assalamu alaikum. I'm Fariha Faisal, Head of HR Business Partner at Bank Islami. I welcome you all to another insightful episode of Bank Islami Dialogue. Today, we are honored to have Irfan Ahmed, our Head of Sharia Compliance, who will help us debunk common myths and misconceptions that surrounds our Islamic banking. So thank you Irfan Saab for joining us today. आपसे इरफान साहब मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि अगर आप हमारे ऑडियंस को बता सकें समथिंग अबाउट योरसेल्फ, योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट। थैंक यू फरिया। और आपने इस सेशन के लिए मुझे जो है मदऊ किया। और सबसे पहले चूँकि आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने बैंक इस्लामी 2006 में जॉइन किया था। तो सिंस इंसेप्शन बैंक इस्लामी की, तो मैं बैंक इस्लामी का पार्ट हूँ। और अगर मैं इस चीज़ को याद करूँ, तो बैंक इस्लामी की तीसरी ब्रांच मेरे सामने ओपन हुई थी। तो I was only 20 when I joined Bank Islami, and since then I have been associated with Bank Islami in different roles. और उसमें शरिया कंप्लायंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, शरिया स्ट्रक्चरिंग, शरिया एडवाइजरी, शरिया ऑडिट, ये तमाम चीज़ें थीं जिसमें मैं इसमें इंगेज रहा इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे, और वो ये कि मैंने बैंक इस्लामी एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन किया था। अच्छा। जी हाँ। तो एग्जैक्टली सून आफ्टर माई ग्रेजुएशन, तो उसके बाद मेरे अपने जो मास्टर्स हैं वो बैंक इस्लामी में आने के बाद ही मैंने सारे कंप्लीट किए। और MBA, MA इकोनॉमिक्स, इसके अलावा मेरा MPhil इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सब मैंने जो है वो अपनी जॉब के साथ ही इसको कंप्लीट किया। और 2017 में बैंक ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं हेड कर सकूं इस्लामिक शेयर कंप्लायंस डिपार्टमेंट को। तो सिंस देन मैं इसको हेड कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और नाउ आई एम एट EVP 2 पोजीशन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर डिटेल्ड ओवरव्यू इरफान साहब। इरफान साहब, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल में सबके जहन और दिमागों में आता है कि इस्लामिक बैंकिंग और रिवायती बैंकिंग यानी कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या फ़र्क है? असल में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और ये कोई नया सवाल नहीं है, ये बहुत अरसे से यूँ समझें कि पाकिस्तान के अंदर जब से इस्लामिक बैंकिंग आई है या इंट्रोड्यूस की गई है, तब से लोगों के ज़हनों के अंदर ये सवाल आता है। इसमें सबसे जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे वो ये कि एक हमारा क्या कहना चाहिए कि बदकिस्मती ये है कि हम इन चीज़ों को यूनिवर्सिटी लेवल पे आके या फिर जब इदारों में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर जाके इस चीज़ों को बता रहे होते हैं, जबकि ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे ख़्याल से स्कूल लेवल पे हमें समझा देनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग की, तो मेरे ख्याल से द डिफरेंस ऑफ बिटवीन इस्लामिक एंड कन्वेंशनल बैंकिंग इज़ एविडेंट फ्रॉम देयर नेम्स। ठीक है, तो इस्लामिक बैंक्स एक्चुअली ऑपरेट्स इन अकॉर्डेंस विद द शरिया लॉ। और जब हम कन्वेंशनल की बात करते हैं, तो वो सूदी बुनियादों पर काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा इलैबोरेट करना चाहूँगा, और आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं थोड़ा-सा इसको मज़ीद बता सकूँ, ताकि उन चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं, तो हम इन दोनों चीज़ों के दरमियान फ़र्क को सही तौर पे हम समझ नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि रिबा को समझना। तो अगर हम रिबा की तारीफ़ का जायज़ा लें, तो उसमें ये आता है कि जिसमें हदीस का मफ़हूम है कि कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़ातिन फ़हुवा रिबा, कर्ज़ पर हासिल होने वाली किसी भी किस्म का फ़ायदा, मनफ़त, वो रिबा होती है। तो जो बैंक होता है, तो बैंक अपना जो बिज़नेस परफ़ॉर्म कर रहा होता है, अगर वो लोगों से पैसे लेता है और लोगों को पैसे देता है, तो जो ये काम वो परफ़ॉर्म कर रहा है, अगर ये सूदी बुनियादों पे परफ़ॉर्म करेगा, लोगों से पैसा लेगा भी कर्ज़ की बुनियाद पर, उनको सूद की अदायगी करेगा, और देगा भी कर्ज़ के तौर पर, और पे सूद की अदायगी करेगा, या सॉरी सूद की वसूली करेगा। तो ऐसी सूरत में ये सूदी मामला हो जाएगा, बैंकिंग का बिज़नेस ये सूदी बुनियादों पर हो जाएगा। तो इस्लामिक बैंक ने कुछ नहीं किया, इस्लामिक बैंक ने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये किया कि ये जो एक एक्टिविटी थी, जो जायज़ एक्टिविटी थी, कि लोगों को, उन लोगों के पैसे लेना जो जिनके पास ये बहुत सरप्लस मिक़दार में मौजूद है, और उन लोगों को देना जिनको इसकी ज़रूरत है। तो बैंक ने यही, इस्लामिक बैंकों ने यही काम किया, लेकिन इसकी जो बुनियादें थी, वो सोच से हटाकर इस्लामी बुनियादों पर रख दी। मतलब वो उन्होंने जब पैसा लिया, तो वो शिरकत मुदारबत की बुनियाद पे ले लिया, और जब उनको पैसे को लगाया, तो उसमें पार्टनरशिप, किराएदारी और खरीद-व-फ़रोख्त के मामलात को अंजाम देने लग गए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस्लामिक बैंक जो हैं, वो एक ट्रेडर के तौर पे काम करते हैं, कारोबारी एक्चुअल रियल सेंस में जो एसेट बेस्ड जो हमारी क्या कहते हैं ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, उनकी बुनियाद पे काम करते हैं। तो ये कन्वेंशनल बैंक्स जो हैं, जो कि मैंने अभी हदीस आपके सामने बताई, तो वो उस बुनियाद पे काम करते हैं, और वो एक सूदी बुनियाद है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है इन 2 चीज़ों के अंदर, या इन 2 निज़ाम बैंकारी के अंदर। ओके। इरफान साहब, आपने अभी एक बात कही कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि रिवायती बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है।
تو میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یا ایک بڑا کامن اعتراض یہ کسی بھی جگہ پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ آر ویری مچ سملر، اور صرف عربی ناموں کے ذریعے اس کو مختلف بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی گزشتہ دنوں میں نے کچھ پوڈ کاسٹ بھی دیکھے، تو کچھ ہمارے معیشت دان ہیں تو اور کچھ اکنامک ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ کم علمی کی بنیاد پہ ان کی طرف سے اس طرح کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عربک نام رکھ دیے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیں، اسلامی بینکس جو اپنے ڈپازیٹر سے ڈپازٹ لیتے ہیں، وہ مزاربت کی بنیاد پہ لیتے ہیں۔ تو مزاربت ایک پارٹنرشپ کی قسم ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ عربی نیم اسلامی بینکنگ کی ایجادات ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، وہ مزاربت کی بنیاد پہ، علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ مزاربت کی بنیاد پہ تھا، جس میں آپ نے ان کا مال تجارت لے کر گئے، شام سفر کیا اور وہاں پر ان کا مال تجارت کو فروغ کیا۔ تو ایک تو مضاربت کی مثال ہمیں عہد رسالت سے مل جاتی ہے۔ پھر اس طرح سے اگر ہم بات کریں استثنا کی، جو کہ ایک موڈ آف فائنینس ہے، جس میں اسلامی بینکس اپنے کسٹمر کو آرڈر کرتا ہے کہ وہ اسلامک بینک کے لیے کوئی چیز مینوفیکچر کر سکیں، اور پھر اس کے بعد اسلامی بینک اس کو مارکیٹ میں فروغ کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ عہد رسالت میں بھی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ وہ ایک مینوفیکچرنگ کا ایک کانٹریکٹ اس زمانے میں بھی تھا۔ پھر سلم کی ہم بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک مشہور پروڈکٹ ہے اسلامی بینکنگ کے، کہ سلم کی بنیاد پہ ہم کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو مارکیٹ میں فروغ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر لوگ سلم کیا کرتے تھے، تو آپ نے اس کی اجازت دی اور کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی، تو ان شرائط کی پابندی اسلامی بینکنگ میں کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے مرابحہ کی اگر بات کریں، تو مرابحہ میں جب قرآن مجید نے ربا کو حرام قرار دیا، تو ساتھ میں قرآن مجید نے ایک سلوشن بھی دیا اور فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سلوشن دیا، تو اور پھر بعد میں بتایا کہ اس سے رک جاؤ، لیکن یہ تمہارے پاس ایک جائز صورتحال ہے، اور وہ جو تجارت ہے، جو بیع ہے، اس کی اجازت دی۔ تو مرابحہ بھی ایک سیل کی قسم ہے، یعنی خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہے، جو کہ قرآن سے ثابت ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ پرانی ہی چیزیں ہیں عہد رسالت میں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے ہمیں جا بجا مثالیں ملتی ہیں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ عرفان صاحب، بہت سارے لوگوں کا بلیف یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ ایکسپینسو ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ میں اس حوالے سے بھی بات کرتا ہوں کہ یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں، کچھ شواہد ہوتے ہیں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کوئی بات کرتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پہ اسلامی بینکنگ ایکسپینسو ہوتی، تو اتنی زیادہ پیس سے گرو نہیں کر رہی ہوتی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو ڈپازٹ سائٹ پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور وہ یہ کہتے ہیں، اور اکثر اوقات اس کے اوپر اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ کا میں جو لوگ ہیں، یا پھر اسلامی بینکس جو ہیں، وہ کم پروفٹ دے رہے ہیں اپنے ڈپازٹرس کو۔ تو ان کو میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ کی طرف ان کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، کنونشنل بینکس کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہیں، اس میں پیسے، ظاہر سی بات ہے کہ لوگ سود کی وجہ سے ان کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رکھتے، یا پھر ان کے ٹی ڈی آرز میں پیسے نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے وہ سود سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے کنونشنل بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں۔ لیکن جب ان کے پاس ایک حلال راستہ آ گیا اسلامی بینکنگ کی صورت میں، تو انہوں نے جب اسلامی بینکنگ کا رخ کیا، تو انہوں نے اسلامی بینکوں میں ٹی ڈی آرز کھلوانا شروع کر دی، سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بینکنگ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور حلال نفع بھی پورا ہو جائے۔ اچھا، کنونشنل بینکس چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے تھے ان لوگوں کا، تو کنونشنل بینکس جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ انٹرسٹ نہیں دیتے تھے اس کے اوپر، تو وہ فائدہ ہوتا تھا پورا بینک کا۔ تو جب وہ اسلامی بینکوں میں یہ چیز آئی، تو اسلامی بینکس کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو کنونشنل بینک کو ایڈوانٹیج تھا، وہ اسلامی بینکوں کو ایڈوانٹیج نہیں تھا، کیونکہ اسلامی بینکس کو ان کو حلال ریٹرن پاس آن بھی کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ ٹی ڈی آر کے ریٹ سے اس کو کمپیئر کریں گے کنونشنل کے ریٹس کو، تو وہ مور اور لیس برابر ہی ہوں گے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وجہ نہیں دیکھی جاتی بیک اینڈ پہ۔ اور ایک اور بھی چیز میں آپ کے سیشن میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ کنونشنل بینکس بھی جو ایک منیمم ریٹ دیتے ہیں، تو وہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کی وجہ سے دیتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈپازٹرس کا بڑا
خیال ہے ان کو، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. جہاں تک ایسٹ سائڈ کا تعلق ہے تو وہ بالکل ہم اس میں کمپٹیٹو پرائسنگ اپنی رکھتے ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ زیادہ چارج کر رہے ہو اور پھر بھی کسٹمر آپ کے ساتھ بینکنگ کرے. تو اس میں بالکل جو ہماری پرائسنگ ہے وہ کمپٹیٹو ہے. تو یہ والی بات کہنا کہ اسلامی بینکنگ زیادہ ایکسپینسو ہے، میرے خیال سے یہ درست نہیں ہے. عرفان صاحب، تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، جیسے کہ آپ نے بات کہی کہ اسلامک بینک میں لوگ ٹی ڈی آر اور سیونگ اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں، تو نفع اور نقصان کی شرائط پر ان کو اس کا پروفٹ ملتا ہے، ویرز کنونشنل بینکنگ میں اگر وہ رکھتے ہیں تو پرابیبلی شاید وہاں وہ فکس ہو جاتا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں. دیکھیں، اچھا سوال ہے آپ کا، اور میں اس کو اس طرح سے بریف کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، کنونشنل بینکس کے پاس اپنے ڈپازیٹر ہوں یا پھر اپنے جو بھی کسٹمر، چاہے وہ ایسٹ سائڈ کے ہیں یا لائبلٹی سائڈ کے ہیں، ان کے ساتھ صرف ایک ہی کانٹریکٹ ہوتا ہے. ان کے پاس ایک ہی کانٹریکٹ ہے اور وہ ہے لون کا کانٹریکٹ. ٹھیک ہے. تو وہ لون کا کانٹریکٹ ڈپازٹ سائڈ پہ بھی کرتے ہیں، وہ لون کا کانٹریکٹ ایسٹ سائڈ پہ بھی کرتے ہیں، اپنے ان کسٹمرز کے ساتھ بھی کرتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ ان سے پیسہ لینے آتے ہیں. لیکن اسلامک بینک میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیشن کے سٹارٹ میں ہی ہم نے بات ڈسکس کی تھی کہ قرض پر حاصل ہونے والی کسی بھی قسم کی منفعت وہ سود ہوتی ہے. یعنی سود کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ انڈر لائن کانٹریکٹ قرض کا ہو اور اس کے اوپر اضافہ ہو. یہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو وہ معاملہ سود کا معاملہ بن جاتا ہے. لہٰذا کنونشنل بینک، اس تعریف کے روح سے اگر ہم کنونشنل بینک کے بزنس ماڈل کا جائزہ لیں تو کنونشنل بینکس چونکہ لون کی بنیاد پہ پیسے لیتے ہیں اور اس کے اوپر اضافہ دیتے ہیں، تو بالکل یہ دونوں جو کرائیٹیریا ہیں پورا ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی جو اس ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم سودی بنیادوں پر کہتے ہیں. لیکن جب ہم اسلامی بینک کی بات کرتے ہیں تو اسلامی بینکس جو ہیں وہ لون کی بنیاد پہ نہ پیسہ لیتے ہیں نہ لون کی بنیاد پہ پیسہ دیتے ہیں. وہ اگر پیسہ لیتے ہیں تو انڈر لائن کانٹریکٹ مزاربت کا ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو عہد رسالت سے ایک پارٹنرشپ کا ایک ماڈل چلا آ رہا ہے. تو اس بنیاد پہ ہم اپنے ڈپازیٹر سے پیسہ لیتے ہیں پارٹنرشپ کی بنیاد پہ. اگر پروفٹ ہوتا ہے تو وہ شیئر کرتے ہیں، اگر نقصان ہوگا تو بینک کو اب اس کے اپنی محنت کا کوئی صلہ نہیں ملتا، جبکہ جو فائنینشیل لاس ہے وہ ہمارے ڈپازیٹرس کو پاس آن ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے رسک میں بھی شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ایسٹ سائڈ پہ معاملہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم لون کا کوئی کانٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہمارے پاس مختلف قسم کے کانٹریکٹس ہیں جس میں آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ لیزنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک حلال طریقہ ہے اجارہ کا، اور اس میں آپ پارٹنرشپ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیمنیشن مشارکہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس کانٹریکٹس ہوتے ہیں جس میں پارٹنرشپ اور دیگر تجارتی کانٹریکٹس شامل ہیں. لون کا کانٹریکٹ کوئی بھی شامل نہیں. اوکے. سو عرفان صاحب، ایک اور بڑا اعتراض کائبور کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے کہ اسلامک بینکس جو اپنا پروفٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ کائبور کے بیسس پہ کرتے ہیں، جسٹ لائک دا کنونشنل بینکس ڈو. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ اس کا نا بہت آسان سا ایک جواب ہے کہ وہ یہ کہ کائبور کو ایز اے ریفرنس ریٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ سود لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دو چیزوں میں ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک کہ آپ کا پروسیجر کیا ہے، آپ کس پروسیجر کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کو پرفارم کر رہے ہیں. بالکل. آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ اسلامی بینکس جو ہیں وہ نیور گیو لون، ٹھیک ہے، رادر یہ آپریٹ کرتے ہیں ایز ان اکارڈنس ود دا شریعہ لاء، جس میں آپ کے پاس خرید و فروخت اور کرایہ داری یا پھر شراکت داری کے معاملات آ جاتے ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس اگر خرید و فروخت کرنے جا رہے ہیں تو پروفٹ آپ نے کتنا رکھنا ہے. تو اگر پروفٹ رکھنے کے لیے آپ کو ایک بینچ مارک کو ریفرنس بنانے کی ضرورت پڑ جائے، اور اس کو دیکھتے ہوئے کائبور کو دیکھتے ہوئے، اگر مثال کے طور پہ آج 10% کا کائبور چل رہا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم منافع پہ کوئی چیز بیچیں تو ہم اپنا منافع 10% رکھ لیتے ہیں. تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ غلط ہو گیا. اس کی ایک اور سادہ سی ایگزامپل میں دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ دو لوگ ہیں، ایک شراب بیچ رہا ہے اور ایک کولڈ ڈرنک بیچ رہا ہے. تو کولڈ ڈرنک بیچنے والا شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اتنا ہی نفع لوں گا جتنا کہ شراب بیچنے والا لیتا ہے، اور وہ کولڈ ڈرنک بیچتے وقت اتنا نفع رکھ لیتا ہے، تو کوئی بھی جو صحیح عقل رکھنے والا شخص وہ اس کے کولڈ ڈرنک بیچنے کو غلط نہیں کہے گا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ ناپسندیدہ ضرور ہے کہ وہ کسی اور بینچ مارک کو ریفرنس ریٹ بنا لے. لیکن اگر کوئی اس بینچ مارک کو ایز اے ریفرنس ریٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی جو جائز خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہ حرام ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. عرفان صاحب، ایک اور بات جو مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے کہ بائی 2027 انشاءاللہ تمام کنونشنل بینکس جو ہیں وہ اسلامک بینکنگ میں تبدیل ہو جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکے گا، اور کیا یہ ایک آسان جرنی ہوگی یا اس میں کوئی چیلنجز ہیں؟ فریہ، آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے، اور یہ میں ایک دو دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ بھی دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر انہی کنسرنس کو تھوڑا سا نا ریز کیا گیا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے
کہ پوری معیشت جو ہے وہ سودی بنیادوں سے ہٹ کے جو اسلامی بنیادوں پہ استوار ہو جائے گی. دیکھیں میں اس میں میرا جو اپنا ذاتی ایک اوپینین ہے نا، میں اس بارے میں کہتا ہوں کہ آپ کا کام نا صرف کوشش کرنا ہے. Right. ٹھیک ہے نا. نو ڈاؤٹ کہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ناممکن کام. بالکل. یہ بالکل ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہمیں ٹیم ورک چاہیے ہوگا، اس میں ہمیں گورنمنٹ کی ول چاہیے، اس میں ہمیں جو ہمارا جو لیگل کاؤنسل ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے ہمیں فیسیلیٹیشن چاہیے، اس میں ہمیں تھوڑا اپنا ٹیکس کے نظام کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہوگی. تو ہمیں ایک یوں سمجھیے کہ تمام تر اسٹیک ہولڈرس کو مل کے اس کام کو کرنا ہے. اچھا یہ کام کیا ہے؟ یہ کام جو ہے نا بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کا کام. صحیح. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ سود خوری جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب آپ بتائیے پاکستان میں ہم 75 ایئرس سے جو ایک مشکلات کا شکار ہیں، تو اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو حاصل کیا گیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا. ہم 75 سالوں سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ مکلف ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جب وہ اس کی آپ نا عہدی کریں گے، آپ اس عہد کو پورا نہیں کریں گے، تو یہ حالات تو پھر آپ کے اوپر آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو معاملات ہیں وہ اسی صورت میں بہتر طور پہ کیا کہنا چاہیے حل ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم اس طرح کی یہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہم کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس جنگ سے نکلنا ہوگا. اچھا جب آپ جنگ کرتے ہیں نا تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. جنگ ایکچولی ہوتی ہے دو فوجوں کے درمیان. تو اگر مثال کے طور پہ آپ نے سائڈ لے لی ہے دوسری طرف، سود کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے، جیسے ہی آپ اس سائڈ پہ آتے ہیں، جیسے ہی آپ سود کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول کی فوج میں شمار ہو جاتا ہے، ان میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ تمام تر دوست جو کسی کیا کہنا چاہیے کہ نہ جانتے ہوئے ان چیزوں کو نہ سمجھتے ہوئے اگر کسی نہ کسی طرح سے وہ سودی نظام کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر اس کی سائڈ لینا کوشش کر رہے ہیں، تو میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را اس طرح نہ کریں، اور آپ آپ کا شمار سود کے خلاف ہونا چاہیے. آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جو کہ سود کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے ایک روایت یاد آتی ہے کہ علماء کرام سے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا تھی جو کہ چونچ میں پانی لے کر اس آگ کو بجھانے گئی. تو اس سے جب پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا، یہ تو آگ بڑی زبردست قسم کی ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو چڑیا نے جواب دیا، وہ یہ کہا کہ قیامت کے دن میرا شمار آگ بجھانے والوں میں ہوگا، نہ کہ آگ جلانے والوں. تو میں صرف یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا کام صرف اور صرف کوشش کرنا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حرام کی ہے اور اس پہ تمام تر علماء کرام، تمام تر مکتبہ فکر کے جو علماء کرام ہیں ان کا اس پہ کنسنسس ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جس پہ کنسنسس نہیں ہوتا، لیکن ایک ایسی چیز تھی جس پہ تمام تر علماء کرام کا کنسنسس ہے کہ یہ جو ربا ہے، بینکنگ کا جو ربا ہے، یہ وہی ربا ہے جو کہ سود جو کہ قرآن مجید کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے. لہٰذا ہمیں سب کو کوشش مل کے کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کریں اور اپنی معیشت کو ان سودی نظام سے اس طرح سے اس سے پاک کریں. بہت شکریہ آپ کا once again. And as we say that knowledge breaks barriers and clarity fosters trust. So let's continue building our own education. Let's educate others also so that we build confidence and understanding of Islamic finance. Stay informed, stay connected. See you in our next Bank Islami Dialogue. Allah Hafiz.